बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज ला के स्टूडेंट के लिए अरबी का ये हमारा पहला लेक्चर है, क्योंकि अरबी एक वो मुक़द्दस ज़ुबान है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने खुद सिखाई। कुरान मजीद में रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया वअल्लम आदम अल अस्मा, यानी अल्लाह करीम ने उनको खुद नाम सिखाए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अरबी में कुरान नाज़िल हुआ, अरबी मेरी ज़ुबान है। और आक़ा दो जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नती लोगों की जो ज़ुबान है वो भी अरबी है। इसीलिए ला के स्टूडेंट को अरबी पढ़ाई जाती है ताकि वो कुरान मजीद को समझ सकें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन है हदीस मुबारका उसका मफ़हूम समझ सकें। इस हवाले से आज हमारा इब्तदाई सबक है और हम इब्तदा करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अरबी के जो अल्फाज बताए गए वो 6,60,36,000 और एक तहकीक के मुताबिक 25,000 जो अल्फाज हैं वो मतलूब भी हैं। लेकिन फिर भी अरबी बहुत वसी ज़ुबान है और इसका अहाता अगर हम करना चाहें यकीनन नहीं कर सकते। आइए हम पहला सबक शुरू करते हैं। दरसुल अव्वल, पहला सबक। दरसुल अव्वल में हमने इब्तदा देखनी है कि हमने इस सबक को, क्योंकि उन्होंने आसान करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बताया है, जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास अरबी के कुछ अल्फाज होने चाहिए, ज़ख़ीरा होना चाहिए। कलम कलम को कहते हैं, जैसे मेरे हाथ में कलम है, अरबी में भी इसे कलम कहते हैं और हमारी उर्दू ज़ुबान में भी कलम कहते हैं। किताब, कलमुन ये इस्म है, किताबुन ये भी इस्म है और बाबुन ये भी इस्म है। मदरसतुन, कलम का माना कलम है, किताब को कहते हैं कोई भी किताब। कुरान मजीद भी एक किताब है, इरशाद बारी ताला है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बाब, अरबी में बाब दरवाजे को कहते हैं, जैसे जन्नत के साथ दरवाजे होंगे। और मदरसतुन ये स्कूल को कहते हैं। यहाँ अगर हम थोड़ा सा देखें, कलमुन, किताबुन, बाबुन, मदरसतुन, यहाँ मदरसतुन में ताई है, यकीनन स्टूडेंट सोचेंगे कि ये क्या है। यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है, ये तीन अल्फाज जो हैं ये मुज़क्कर के हैं और मदरसतुन तानीस यानी मुअन्नस की अलामत है, ये मुअन्नस है ये भी इसम। अगर हम इससे पहले इस चीज़ को समझेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि अज़ाए कलाम तीन है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो बामाना जो अपने माना मुस्तकिल पे दलालत करता हो, किसी का मोहताज ना हो और तीन ज़मानों में से उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे इस्म कहते हैं। फ़ेल वो कलमा है जो अपने माना मुस्तकिल पे दलालत करे लेकिन तीन ज़मानों में से कोई ज़माना पाया जाए, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, उसे फ़ेल कहते हैं। हर्फ वो कलमा है जो ना माना मुस्तकिल पे दलालत करे और ना ही उसमें किसी कलमा के मिलाए बगैर उसकी मीनिंग समझ आए। मिसाल के तौर पर जैसे इस्म की मिसाल है ज़ैदुन, फ़ेल की मिसाल है ज़राबा और हर्फ की मिसाल है मिन, इला। मिन और इला जब तक हम किसी जुमले से नहीं मिलाएंगे तो इनकी समझ नहीं आएगी। ज़ैद की समझ आती है कि ज़ैद एक नाम है, ज़र्ब की समझ आती है कि उसने मारा। तो ये थोड़ी सी हमने इब्तदा में चीज़ समझाई है ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। वरना इससे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो है इस्म की हालत, कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये इस्म है, ये फ़ेल है। उसका आसान हाल है कि इस्म की तारीफ़ हम यूँ समझ लेते हैं कि इस्म की हम थोड़ी सी हालत को समझ लेते हैं कि इस्म की चार हालतें हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस्म के अंदर जो चार चीज़ें समझ आ जाएं तो उसके हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि इस्म की हालत पे हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर है जिन्स, दूसरे नंबर पे अदद, तीसरे पे है गुस्सा। अगर हालत पे है तो इसकी तीन हालतें होती हैं, इस पर दो पेश होंगे, दो ज़बर होंगे और दो ज़ेर। जैसे ज़ैदुन, ज़ैदन
دن. تینوں کا معنی ایک ہے اور تینوں کا حالتوں کا فرق ہے. اس حالت سے ہمیں کم از کم اگر ہم صرف پیش کے اوپر دیکھیں، جیسے قلم، قلمن بھی آتا ہے، قلمین بھی آتا ہے، بابن، 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 یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے حالت سے. آگے اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے، یہاں کہتے ہیں کہ یہ فاعلی حالت ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، یہ مفعولی حالت ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، یہ اضافی حالت ہے. جب تنوین ہوگی، دو پیش ہوں گے تو یہ اسم فاعل بن رہا ہوگا. ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اردو میں اگر کام کرنے والا ہوگا تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. انگلش میں آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ ہے اور جس پر کام واقع ہوتا ہے آبجیکٹ اسے کہتے ہیں، یعنی ہم اسے مفعول کہتے ہیں. اس کی علامت ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں گے. یہ چیزیں اگر ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، فعل بن رہا ہے یا فاعل بن رہا ہے، یا یہ اضافی ہے، جر کس وجہ سے آیا ہے. یہ حالت اگر ہمیں سمجھ آئے گی، یہ ابھی آگے وضاحت میں جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، ہمیں وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا اگر صرف بچوں کو سمجھ آئے کافی ہے. پہلی چیز حالت اگر سمجھ آ جائے، اس کی تین حالتیں ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش. ہاں اس کے اوپر ایک زبر بھی آ سکتا ہے، ایک پیش بھی آ سکتا ہے، اس کے نیچے ایک زیر بھی آ سکتی ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ان کی حالت ہے. دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، ایک زبر بھی ہو سکتا ہے، اور دو زیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک زیر بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اگلی چیز ہے جنس. کسی بھی بچے کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ حالت کے بعد جنس میں دو چیزیں ہیں، مذکر اور مؤنث. یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا اسم. جیسے قلم، کتاب، باب. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قلم مذکر ہے، کتاب بھی مذکر ہے، باب بھی مذکر ہے، مدرسۃ سکول یہ مؤنث ہے. اب صاحب ظاہر ابتدائی اسٹوڈنٹ سوچے گا کہ کیا فرق ہے ان میں. تو یہاں یہ علامت ہے. یہاں ہم کیونکہ مذکر کی تھوڑی تفصیل لمبی ہے، مؤنث مختصر ہے، اس پہ بحث کر لیتے ہیں. مؤنث کو ہم اگر تین چیزوں میں لے جائیں تو مؤنث کی تین قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلے آپ حقیقی مؤنث، اس کے بعد اجتماعی مؤنث، یہاں آپ قیاسی لے لیں. حقیقی اسے کہتے ہیں جو ہم نے حقیقت میں پایا ہے، جیسے ابون، امون، یہ حقیقت ہے. اور سماعی کہتے ہیں جو سننے سے جس کا تعلق ہے، جیسے عرب والوں نے سنا ہے. مثال کے طور پر سورج، چاند. سورج نکلتا ہے، نکلتی ہے، چاند نکلتا ہے، نکلتی ہے، دہی کھٹا ہے، کھٹی ہے، سائیکل چلتا ہے، چلتی ہے. یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے آسانی سے سمجھا رہا ہوں. اس کا تعلق اس سے ہے جو ہم نے سنا ہے، اس حقیقت کا تعلق اس سے ہے. یہ یہاں سننے سے آ گیا. اس کا تعلق عرب والوں نے جو سنا ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ قانون انہوں نے نہیں بتایا کہ ہاں اس کا پرماننٹ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے کلیہ، اس کے مطابق چلے گا، ایسا نہیں ہے. آگے اگر ہم قیاس کی طرف آتے ہیں تو اس کا قانون انہوں نے بتایا. اس کی تین چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں. کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی نشانی ہے، تا ہوگا الف حمزہ، یا ہوگا الف یا حمزہ، یا بھی کہتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے. تا مدورہ اسے کہتے ہیں، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. ان چیزوں کا اگر سمجھ آ جائے، یہاں جیسے مدرسۃ، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مؤنث قیاسی ہے. مدرسۃ، تا آ گیا، تا تانیث کی علامت ہے. اور جیسے خضراء، یہ رنگوں کے اکثر نام ہوتے ہیں، رنگوں کے جتنے نام ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں. عورتوں کے نام آپ جانتے ہیں، شہروں کے نام اکثر ہوتے ہیں، ان میں مؤنث ہوتے ہیں. جیسے مکہ تا، یہاں مکہ تا جو آئے گا یہ بھی آپ کے سامنے مؤنث ہے. تو آگے اگر ہم آتے ہیں تو یہ سلمہ، عظما، یہ ہے قیاس. یہ چیز اگر سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جائے گی بچوں کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی ہم نے کیا کرنا ہے. چوتھی چیز، تیسری چیز جو ہے وہ ہے عدد. عدد میں تین چیزیں ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک کو کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ انگلش کے اندر آپ جاتے ہیں تو واحد اور جمع ہوتے ہیں. ایک کو واحد، ایک سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں.
لیکن یہ عربی میں 3 چیز ہوتے ہیں، ایک واحد، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے جو زیادہ ہوتا ہے اسے جمع کہتے ہیں۔ عدد کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یہ جمع ہے۔ واحد کی نشانی آپ یہ جتنے بھی کلام ہوتا ہے واحد، اگر اس کے ساتھ الف نون آ جائے تو یہ، جیسے آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں میں، مسلم، یہ واحد ہے، مسلمان، اگر الف لام ساتھ لگائیں گے یہ تثنیہ بن جائے گا، اور واو نون جمع کی نشانی ہے، مسلمون، یہ جمع ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے، الف نون آ جائے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان، مسلمان، الف میم کے ساتھ مسلم تک تھا، یہاں تک یہ تھا واحد، الف نون لگایا تثنیہ بن گیا، واو نون لگایا مسلمون، یہ جمع بن گیا۔ آگے اگر ہم جاتے ہیں، تیسری اس کی جو حالت ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے، وسعت کے حوالے سے یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ معرفہ خاص، جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے اسے معرفہ کہتے ہیں، عام ہو تو اسے نکرہ کہتے ہیں۔ اتنا اگر بچوں کو سمجھ آئے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ پھر اس میں ہمارے سبق میں استعمال ہوئے لفظ ما اور حل۔ ما سوالیہ کے لیے آتا ہے، حل بھی سوالیہ کے لیے۔ سادہ فکرہ ہو یعنی وہ فکرہ جس کا آپ جواب نہ دے سکیں، جیسے ما ہاذا، یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ اس کا جواب نعم، لا، یعنی جی ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دے سکتے، آپ کو بتانا پڑے گا یہ فلاں ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ کا جواب ہوگا ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ یہ قریب کے لیے کہتے ہیں اشارہ، ہاذا اشارے کے لیے ہوتا ہے، اور ما سوالیہ سے نشان ہے۔ ہاذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا قلم۔ ما ہاذہ، ہاذہ مؤنث کے لیے، جیسے ہم مذکر مؤنث کی بھی بات کر رہے تھے، یہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تو یہاں وہی وضاحت آئے گی۔ ما ہاذہ یہ کیا ہے، معنی ایک ہے، آپ بتائیں گے ہاذہ مدرستن۔ فرق یہ ہونا چاہیے، جب مذکر سوال کی طرف آپ اشارہ کریں گے ہاذا ہوگا تو آگے جواب مذکر، اور ہاذہ اگر آئے گا تو جواب میں ہم نے مؤنث لگانا ہے۔ اگر ہاذا آیا ہے تو جواب میں قلمون مذکر، اگر ہاذہ ہے تو جواب میں ہم نے مدرستن مؤنث دینا ہے۔ حل، حل سوال نشان اگر بنانا ہوتا ہے کسی، حل ذالک قلم، ذالک کا اشارہ ہے دور کے لیے، جیسے ہاذا قریب کے لیے، ذالک دور کے لیے، وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حل ذالک قلم، کیا وہ قلم ہے، جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم ذالک قلم، ہاں وہ قلم ہے۔ اگر وہ قلم نہیں ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں لا ذالک قلم، لا ذالک قلم، وہ قلم نہیں ہے۔ آپ کا جواب ہاں یا نہ میں جو جواب دے دیں گے، اس فکرے کے ساتھ جو اس نے سوال کیا حل کی جگہ یا لا لگا دیں یا نام لگا دیں، باقی وہی فکرہ آئے گا، آپ کا پورا جملہ ہو جائے گا اور سمجھنے والے کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ تھا مذکر کے لیے۔ اگر ہم اسی فکرے کو مؤنث کے لیے لے آئیں گے تو یہاں ہم نے، اس نے سوال کیا حل تل کا مدرستن، تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے، ذالک کا مذکر کے لیے آتا ہے، قلم مذکر ہے تو ذالک آیا، تل کا یہ بھی اشارہ ہے دور کے لیے، جیسے ہاذہ تھا یہ کے لیے، تو تل کا وہ معنی، وہ کیا ہے، کیا وہ سکول ہے، مدرستن، حل تل کا مدرستن، کیا وہ سکول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نعم تل کا مدرستن، جی ہاں وہ ایک سکول ہے، یا آپ جواب دینا چاہیں لا تل کا مدرستن، نہیں وہ سکول نہیں ہے، آپ کا جواب تب بھی اگر وہ سکول ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ یہ سوالیہ جب بھی نشان، سوالیہ میں آپ کا یہ واضح طور حل اور آگے یہ نشان ہوتا ہے، اور انگلش اردو والا آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہ چند ایک فکر آسانی کے لیے سمجھایا ہے بچوں کو، باقی آپ جب اپنے پورے سبق، پہلے ہم لیکچر کی اپنے سبق کے درس الاول کی مشقیں کریں گے، اس کو بار بار آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دین و دین کے ساتھ قرآن مجید کو اور عربی زبان کو صحیح معنی میں سمجھنے کی